अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 17। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्स्ट में इस नावल को शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। तुम गए नहीं अभी तक? चेंजिंग रूम से बाहर निकलती ऐना ने एजे को अपने बेड पर नीम दराज पाकर संजीदा लहजे में कहा। नहीं जाऊंगा जब तक तुम माफ़ नहीं कर देती। एजे ने गर्दन उठाते निगाहों का मरकज ऐना को बनाया, जो नाइट ड्रेस में मलबूस अब ड्रेसिंग के पास खड़ी अपने बालों को जूड़े की शक्ल दे रही थी। मैं माफ़ नहीं करूंगी। ऐना ने लफ्ज़ों को चबाया। फिर मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। वो भी अपने नाम का एक था। ऐना को मनाए बगैर तो जाएगा नहीं। मेरे बेड से उठो, मुझे सोना है। ऐना हाथों पर लोशन लगाती उसके सर पर आ खड़ी हुई। मैं नहीं सो रहा तो तुम क्यों सो रही हो? एजे ने उसका बाजू खींचा और अपने करीब बेड पर बिठा गया। फिर खुद अकब से अपने बैग को पकड़ते उसकी जिप खोली। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रातों को जागने वाली उल्लू नहीं हूँ। ऐना नखरा कर दिखाती हुई उससे दूर हुई तो एजे ने बैग से डार्क चॉकलेट निकाल कर उसके सामने की। इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? ये चॉकलेट खाओ ताकि तुम्हारी बातों में थोड़ी मिठास बहुत हो, थोड़ी बहुत मिठास आए। एजे मुस्कुराता हुआ चॉकलेट उसके हाथ में थमाने लगा। ऐना ने चॉकलेट पर नजर डाली। उसका दिल बेइख्तियार ललचा। डार्क चॉकलेट थी, वो भी उसकी पसंदीदा, मगर दिल मारना पड़ा क्योंकि अना आड़े आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन लालची गर्लफ्रेंड्स की तरह हूँ जिन्हें मनाने के लिए तुम बुके चॉकलेट कार्ड्स लेकर जाते हो और वो मान जाती हैं? ऐना फट पड़ी। वो साबित क्या करना चाहता था ये चीज़ें देकर? चलो लालची ना सही, लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो ना। दफतन एजे ने उसका हाथ थाम कर अपने हाथों में कैद करते छेड़ने वाले अंदाज में कहा। लेकिन उसके हाथ की गरमाइश महसूस करते ऐना तो सुलग ही उठी। उसने तय किया था कि वो एजे को नहीं बुलाएगी, मगर ना चाहते हुए भी उसे जवाब देने पड़ रहे थे। सुबह वाला थप्पड़ भूल गए जो दोबारा से ऐसी हिमाकत कर रहे हो। उसने अपना हाथ एजे के हाथ से निकालना चाहा जब एकाएक एजे ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त को सख्त किया। बेसाख्ता ही उसकी गिरफ्त के साथ साथ ऐना की धड़कन तेज होती गई। ऐना की रुई जैसे मुलायमी हाथ एजे के कब्जे में थे। धड़कनों का बेतरतीब होना तो बनता था। इसीलिए ही तो तुम्हारे हाथ अपने कब्जे में किए हैं ताकि तुम मुझे मार ना सको। एजे ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिया। आईब्रो उचकाते उससे चिढ़ाया। वैसे जंगली बिल्ली, थप्पड़ बहुत जोर से लगा था तुम्हारा। उसका बेसाख्ता हाथ अपने दाएं गाल पर गया जो अभी तक हल्का सुर्ख था। ऐना ने निगाह उठाकर उसके गाल को देखा। दफतन उसे ढेरों शर्मिंदगी ने आ घेरा। मान जाओ ना ऐना, अगर तुम्हें और मारना है लो मार लो, लेकिन प्लीज नाराज मत हो। नाराजगी जान ले लेती है। क्या तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था और ऐना को अब लगा था जैसे सारी गलती ही अब उसकी हो। वो इतने प्यार से मना रहा था, क्या मजीद रूठना बनता था? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब क्या सुनना और देखना चाहती थी? या फिर एजे अपना तड़पता दिल सीने से निकाल कर उसे दिखाता? फिर ऐना को यकीन आता, अगर मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता तो मैं बालकनी से कूद कर तुम्हारे कमरे में क्यों आता? मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र क्यों होती? मैं तुम्हारे लिए रेड रोज़ क्यों लाता? रेड रोज़ मतलब कुछ तो स्पेशल था। ये तो तुम किसी के लिए भी ले जाओ, इसमें क्या है? ऐना ने लापरवाही से बोलते बात को हवा में उड़ाया। फिर अपने चेहरे पर इहाता करती आवारा लटों से तंग आती वो होठों से फूंक मारती इजाफी लटों को चेहरे से उड़ाने लगी। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा रेड रोज़ तुम्हारे लिए खरीदे हैं, वो पुरस्कार लहजे में बोला। तो ऐना अपनी जगह शर्सा के सामने और मुंजमद ही रह गई। ऐन वक्त उसकी डार्क ब्राउन निगाहें उठी और एजे की शहद रंग आंखों से जा टकराई। कुछ तो था इन आंखों में जो अभी जाहिर होना बाकी था। रेड रोज़, प्यार की निशानी, अपनायत का एहसास, दिल से जुड़े रिश्ते और मोहब्बत की पहली ज़बान। इतने मानी रखने वाले रेड रोज़ वो हर किसी को थोड़ी ना दे सकता था। हैना को पहली बार दिए गए थे, मतलब कहानी शुरू हो रही थी। अच्छा बताओ ना कब मानोगी, क्योंकि मुझे तुम पहली वाली टोन में ही अच्छी लगती हो। एजे ने अपनी निगाहें झुकाई। पूरी चोरी पकड़ी जाने के खदशे से उसकी आंखें उगल रही थी और ऐसे राज से पर्दा फौरी नहीं उठाना चाहिए। तभी वो दोबारा से मज़ाहिया बोलता उसके हाथों को आज़ाद कर गया। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। ऐना ना जाने किस एहसास के तहत बोली। एजे के गले में उभरती गिल्टी मालूम हुई। हाँ ना मलके आलिया, अब अपने गुलाम को माफ़ कर दे। एजे हाथ जोड़ते हुए हल्का सा मुस्कुराया तो उसके गाल पर पड़ता गढ़ा खासा नुमाया हुआ।
میری کچھ شرائط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو ہی معافی ملے گی۔ یقیناً وہ آج سے پہلے کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا ہوگا جتنا اینا کے ہاتھوں ہونے والا تھا۔ اگر وہ ضدی تھی تو اسے حساب چکتے کرنے بھی اچھے سے آتے تھے۔ مجھے منظور ہے، تم شرائط رکھو۔ اے جے نے فوراً سے حامی بھری۔ کل تم پورے آفس کے سامنے مجھ سے معافی مانگو گے۔ وہ بھول گئی تھی کل سنڈے ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانگ لوں گا۔ اگلی شرط۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ ادب سے سر جھکائے بولا، تم ڈیانا سے دور رہو گے۔ کیوں، تمہیں جلن ہوتی ہے جب وہ میرے قریب آتی ہے؟ اے جے نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے کہ کہیں تو اسے جلن کی رمق دکھ جائے۔ میں کیوں جلوں گی اس ڈائن سے؟ بس وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ صاف مکر گئی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ اے جے اور لڑکیوں سے دور رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اے جے، اینا نے اے جے کو لمبا کرتے زور دیا، جس پر وہ مسکراتا ہوا اپنے ہاتھ سرنڈر کر گیا۔ اوکے اوکے کول، منظور ہے مجھے۔ اور کچھ؟ تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤ گے اور بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤ گے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اگر اے جے کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ اس کی ناراضگی شاپنگ سے دور ہو جاتی ہے تو اسے اٹھا کر مال لے جاتا۔ لیکن اس وقت تو مال بند ہو چکے ہوں گے۔ اے جے نے ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے اور تقریباً 10 کے قریب ہی مال بند ہو جایا کرتے تھے۔ معافی چاہیے یا نہیں؟ وہ ویسے کوڑی گئی۔ چلو پھر گیٹ مین کے سر پر گن رکھ کر تمہارے لیے مال بھی کھلوا لوں گا۔ کیا اتنا مہنگا پڑتا تھا اسے راضی کرنا؟ ابھی تو مال میں جا کر اے جے کے ہوش ٹھکانے لگنے تھے جب اس نے آدھا مال اٹھا کر اپنے کمرے میں فٹ کر دینا تھا۔ آخری شرط، تم دوبارہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرو گے۔ اینا بیڈ سے اٹھی، پیروں میں سلیپرز پہنے، ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلاس لگائے وہ پنک پیجامہ شرٹ میں تیار کھڑی تھی۔ میری توبہ، جو میں تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا مذاق کروں، اتنے نخرے ہیں تمہارے، میں تو اٹھا اٹھا کر تھک جاؤں گا۔ اے جے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دفعتاً اینا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جس سے وہ سہولت سے چھپا گئی۔ پوری زندگی جھیلنا ہے مجھے، خود کو ابھی سے ٹرین کر لو۔ اینا نے ہم کلامی کی، پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ اینا چلتی ہوئی گراج میں آ گئی اور اے جے اپنے روم سے کیز اور والیٹ پکڑتا گراج میں آیا۔ اس نے اپنی مرسیڈیز اوپن کی، پھر وہ دونوں بیٹھے اور ایک لمبی لانگ ڈرائیو کے بعد اے جے نے ابھی مال کے سامنے گاڑی روکی۔ حالانکہ وہ سارے راستے ایونٹ سے باہر چہرہ نکالے رشیا کی خوبصورتی کو دیکھتی رہی تھی۔ جس کسی نے بھی کہا تھا کہ رشیا کو اگر دیکھنا ہے تو رات کی تاریکی میں دیکھو، بالکل صحیح کہا تھا۔ اندھیرے میں جگمگاتا ہوا رشیا اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا کہ اس کا دل اب واپس پیلس جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ پھر جیسے کہ اے جے نے کہا تھا، وہ سر پر گن رکھ کر مال کھلوا لے گا۔ وہ امر یقینی ہوا۔ وہ اگر گن نہ بھی رکھتا تو اس کی پہچان سے ہی مال کھول دیا جاتا۔ وسیع رقبے پر پھیلا لمبا چوڑا مال جو اس وقت خالی تھا۔ مال کے اونر کو جب پتا چلا کہ آفندی کا بیٹا آیا ہے تو وہ اپنی نیند کو خیر آباد کہتا مال میں آ گیا۔ ہیلو سر، خوش آمدید، آپ ہمارے مال میں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ میرا اسٹاف آپ کی مدد کرتا ہے۔ اونر تو اسے دیکھ کر پھولے نہ سمایا۔ اینا متاثر نظر آئی تھی۔ اینا اسپیشل ٹریٹمنٹ، وہ بھی پرنس والا؟ اف، کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میڈم کو ساتھ لے جائے، جس چیز پر ہاتھ رکھے اسے پیک کر دے۔ حکم صادر کرتے اس نے وال کی سمت دیکھا جہاں ایک بڑا سا انٹیریئر آرٹیکل لٹکا تھا۔ مال کا اونر اینا کو اپنے ساتھ لے گیا، پھر اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہر چیز پر ہاتھ رکھا اور وہ ہر چیز پیک کر دی گئی۔ پورا گھنٹہ اچھے سے شاپنگ کرنے کے بعد وہ اب تھک گئی تھی۔ البتہ اس دوران اونر نے کبھی اسے کاکٹیل دی، کبھی اسے رشیا فیمس فوڈ منگوا کر دیا۔ سر، آپ کی مسز کی شاپنگ ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اینا کو اے جے کی مسز کہا تو بیک وقت ان دونوں کی نگاہیں ملی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص ہوئی۔ یہ لے میرا کارڈ۔ اے جے نے کارڈ نکال کر آگے بڑھایا۔ اینا کے شاپنگ بیگز ابھی پیک ہو رہے تھے، ورنہ اے جے کو ابھی سے ہول پڑنے لگتے۔ اونر اس کا کارڈ لے کر گیا اور پیمنٹ کاٹتے ہی وہ واپس ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ساتھ آیا۔ دفعتاً اے جے نے اینا کو دیکھا جو فوراً سے نظریں چرا گئی۔ سر، آپ کے کارڈ میں اماؤنٹ تھوڑی تھی، اس لیے باقی کے شاپنگ بیگ ہماری طرف سے گفٹ سمجھ لیں۔ یکایک اے جے کا دل بیٹھا۔ 7 لاکھ تھے اس کے کارڈ میں، مطلب اینا اسے کنگال کر گئی تھی۔ بیچارہ اے جے اینا کے ہاتھوں لٹ گیا۔ بل پکڑا دے، بقیہ رقم آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اے جے کے قدم لرزنے لگے اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر۔ پھر اس نے اینا کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل گیا۔ پیچھے 2 گاڑیاں اینا کے شاپنگ سے لدی ہوئی ان کے ساتھ پیلس تک گئیں۔ آج رات کو میرے دوست کے گھر پارٹی ہے تو تم میرے ساتھ چلو گی؟ شرٹلیس ارمان خان زادہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تو مائسا ٹرانس سی کیفیت میں اس سے دور ہوئی۔ یہ بات تم مجھ سے دور رہ کر بھی کہہ سکتے تھے، مائسا نے عام لہجے میں کہا تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے دوبارہ سے اپنے قریب کیا۔ بھولو مت، شوہر ہوں میں تمہارا۔ ارمان کا ایک ہاتھ اٹھا اور مائسا کے بالوں میں جاتا دھیرے دھیرے سے انگلیاں چلانے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ مائسا کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اس کا
اتنا سافٹلی بات کرنا، تو پھر شوہر کے قریب آنے سے تمہیں کرنٹ کیوں لگ جاتی ہے؟ ہرمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنا چاہا جہاں سے پٹی اتار دی گئی تھی۔ زخم ابھی بھی گہرا تھا اور خون جم چکا تھا۔ اب درد تو نہیں ہو رہا ہاتھ میں؟ ہرمان نے اس کا ہاتھ ہلکے سے اپنے ہاتھ میں دبایا تو مائسا نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیا پہنو گے آج شام پارٹی میں؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا اور مائسا کا جواب دینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، یا پھر ہرمان کا اتنا میٹھا بننا اسے کوئی سازشی لگ رہی تھی۔ کپڑے پہنوں گی اور کیا پہنوں گی؟ وہ چڑھ کر بولی، پھر اپنا ہاتھ ہرمان کے مردانہ ہاتھ سے نکال گئی۔ میرا مطلب کون سا ڈریس پہنو گی؟ ہرمان تھوڑا سا اس سے دور ہوا اور بیڈ سے اپنی سرمئی شرٹ اٹھاتے فوراً سے پہن لی۔ پھر اپنی سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کیا۔ کوئی بھی پہن لوں گی، جو اچھا لگا وہ پہن لوں گی۔ مائسا نے وارڈروب کھولتے ہی کپڑوں کا جائزہ لیا۔ کلر کیا ہوگا ڈریس کا؟ ہرمان نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھاتے خود پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ میری بات سنیں، میری مرضی، میں جو مرضی پہنوں، آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ آہا، تم نے مجھے آپ کہا؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا، مائسا کو تپانے کا وہ کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مائسا نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور اس کی یہ ادا ہرمان کے گال پر پڑتے گڑھے کو گہرا کر گئی۔ اس کے پاس دو ہی ڈریس تھے جو اچھی حالت میں نظر آ رہے تھے، مطلب پارٹیز میں پہننے کے لیے۔ ایک بلو تھا اور دوسرا بلیک۔ میں بلو ڈریس پہنوں گا، اس لیے تم بھی بلو ڈریس پہنو گی۔ آخر بیوی ہو تم میری، میرے خیال سے ہمیں میچنگ کرنی چاہیے۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہرمان نے حکمیہ کہا، پھر وہ بنا اس کی سنے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بلو پہنوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں تو بلیک پہنوں گی۔ بڑے آئے میچنگ کرنے والے۔ مائسا نے بلو ڈریس اندر رکھ دیا اور بلیک والا باہر نکال لیا، جبکہ ہرمان کو پتا تھا وہ بلو ڈریس کبھی نہیں پہنے گی، کیونکہ ہرمان اسے کہہ کر گیا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ ہرمان نے اصل میں بلیک ڈریس ہی پہننا تھا۔ کچھ ہی وقت میں وہ ملیشیا کے سب سے بڑے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھی۔ زحا کو ابھی تک ڈر لگ رہا تھا، بنسبت نشا اور ایلف پرسکون تھی۔ یہ بکٹ بنٹنگ ملیشیا کے ایک بڑے شہر کے آخری حصے میں تھا جو کوالالمپور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ریڈ اور گرین لائٹ کے امتزاج سے اندر والے پورے ایریا کو روشن کر رکھا تھا۔ لوگوں کا ہجوم ایسے لگا تھا جیسے وہاں پر سرکس چل رہا ہو۔ زیادہ تر لوگ جو انہیں دکھائی دے رہے تھے وہ چائنیز کی شکلوں میں مشابہہ رکھتے تھے، یا پھر وہ انڈین چائنیز تھے۔ وہ تینوں دبے دبے قدم اٹھاتی چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑاتی ہوئی اچھے سے جائزہ لے رہی تھی۔ ایک طرف کھانے پینے کی دکانیں تھیں، ایک طرف کپڑوں کی دکان تھی، ایک طرف بار تھا اور دوسری طرف پھولوں والی دکان۔ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گپے لگا رہے تھے، کچھ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے تو کچھ سنجیدہ تھے۔ ایلف سارے منظر کو کیپچر کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر جاتے ہی جاتے وہ تینوں چھپ کر اس ریڈ اور گرین لائٹ والے ایریا میں آ گئی، جہاں دونوں اطراف میں کمرے ہی کمرے تھے۔ کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر زیادہ تر خاموشی ہی تھی۔ ایلف دیکھ تو لیا ہے، اب چلو نا، کافی ہے اتنا۔ زحا نے اس کا بازو کھینچا تو نشا نے زحا کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش رکھنے کا کہا۔ زحا اس ایریا میں خاموش رہتے ہیں، ورنہ اگر انہیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی ہے تو وہ تمہیں اندر لے جائیں گے۔ نشا نے دو چار لگاتے اسے ڈرانا چاہا اور زحا سچ میں ڈر گئی۔ اسی لیے ہی تو کہہ رہی ہوں کہ واپس چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ زحا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اچھا زحا، بس 5 منٹ صبر کر لو، تھوڑا سا اور گھوم لے، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑا اور آگے جاتے انہوں نے دیکھا کہ آگے جا کر بہت کھلا اور وسیع صحن تھا، جہاں پر لوگ جمع ہوئے تھے۔ ایک بھاری جسامت کی عورت جو اونچے تخت پر بیٹھی نوٹوں کو گن رہی تھی، اس کے آس پاس خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں اور اس کے سامنے میٹرس پر بیٹھے کچھ لوگ شاید اسے کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر اچانک سے وہاں لگا بڑا سا گھنٹا بجا اور 2 لوگ ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ یہ ہے اس ایریا کی سب سے خوبصورت لڑکی، لگاؤ اس کی بولی۔ وہ بھاری جسامت کی عورت کڑک لہجے میں بولی تو اس کے سامنے بیٹھے امیر آدمیوں کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ایلف نے کیمرے سے ہی اس کال گرل کو زوم کرتے دیکھا جو غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ میں اس ایریا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تم میری بولی نہیں لگا سکتی، میں سارے پیسے تمہیں نہیں ہڑپنے دے سکتی، لالچی عورت۔ وہ کال گرل اپنی ہی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی جو کہ ایلف اور اس کی دوستوں کو سمجھ نہ آئی۔ وہ لڑکی سالوں سے اس ایریا میں رہ رہی تھی اور اس کی بدولت بھاری رقم اس عورت کو وصول ہوتی تھی، مگر اب وہ لالچن مزید لالچی ہو گئی اور امیر زادوں کے کہنے پر اس نے اسی کی ہی بولی لگانا شروع کر دی۔ زبان بند کر لڑکی، بہت حرام کھا لیا تم نے، اب میری باری۔ وہ عورت ہنسیانی سا ہنسی۔ لگاؤ اس لڑکی کی بولی اور جس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوگی یہ لڑکی اس کی ہوئی۔
عورت کے کہتے ہی ہجوم میں شور سا اٹھنے لگا۔ ایک کے بعد ایک شخص نے اس کی بولی لگائی، جبکہ وہ کال کل اپنی ہی زبان میں اسے موٹی موٹی گالیاں بکنے لگی۔ یار ایلف چلو، کہیں ان کی نظر نہ ہم پر پڑ جائے۔ زوہا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ زوہا رک جاؤ، یہ تو دیکھ لوں میں کون سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ تو دیکھ لو وہ کال گرل کس کو ملتی ہے۔ وہ تشویش اور تعجب سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر اب کی بار زوہا نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری قوت سے اس کا بازو کھینچا، جس کی بدولت اس اچانک افتادگی پر ایلف کا موبائل ہاتھ سے چھوٹا اور ٹھا کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ آواز آئی تو تینوں کے دل ٹھا ٹھا کرتے دھڑکے، جبکہ آواز کے تلاطم پر ہجوم متوجہ ہوا اور اس سمت دیکھنے لگا۔ ایلف چلو جلدی سے، ایلف انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، ایلف وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ نشا اور زوہا کے چہرے کے رنگ اڑے۔ ارے پکڑو ان لڑکیوں کو، یہ بچ کے جانی نہیں چاہیے۔ وہ بھاری جسامت والی عورت چیخی تو اس کے ساتھ کھڑے دو لڑکے اس سمت دوڑے۔ ایلف نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ تینوں تیز تیز بھاگتی اس ایریا سے باہر نکلنے لگی۔ زوہا سب سے آگے تھی، پھر نشا اور پھر ایلف، جبکہ وہ دونوں لڑکے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ پھر بھاگتے ہی بھاگتے ایلف کا پیر رپٹا اور وہ دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہوئی۔ زوہا نشا آگے چلی گئی اور وہ پیچھے گری رہ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکے اب اس کے نزدیک آ گئے، دفعتاً اس کے پیر میں موچ آ گئی، اس کے وجود میں درد اٹھی اور خوف نے اپنے بسیرے ڈالے۔ لڑکوں نے اسے بازو سے پکڑا تو ایلف کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ اف اللہ، یہ ایڈونچر کے چکر میں یہ کون سا ایڈونچر ہو گیا تھا۔ آج سنڈے تھا، اس لیے سبھی پیلس میں موجود تھے۔ آفندی کے دوست اٹلی سے آ رہے تھے۔ پورے پیلس میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ فریال بیگم کچن میں ملازموں کے ساتھ مل کر نئی نئی ڈشز بنوا رہی تھی اور اس دوران مائسا بھی ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کروا دیتی۔ آنٹی فروٹ ٹرائفل میں بنا دوں گی۔ سلاد کاٹتی مائسا فریال بیگم کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتی بولی تو بے اختیاری فریال بیگم کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بنا۔ بیٹا میں بنا لوں گی، آپ تھک گئی ہوں گی۔ تقریباً تمام ڈشز تیار تھی، سب کچھ بن چکا تھا سوائے سویٹ ڈش کے، جو کہ مائسا بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہیں آنٹی، میں بنا دوں گی، آپ جا کر ریسٹ کر لیں، اب تھوڑا سا وقت لگے گا، میں بنا کر فریز کر دوں گی۔ وہ سلاد والی ڈش کو فریج میں رکھتی مڑ کر سلیب کے پاس آتی، فروٹس کو ٹوکری سے نکالنے لگی۔ کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنا احساس کر رہی ہے میرا، اسے دیکھ کر ذرا نہیں لگتا کہ یہ کسی بڑے مقصد سے ہمارے پیلس میں آئی ہے۔ فریال بیگم فقط سوچ کر رہ گئی، پھر پیار سے اس کی طرف دیکھتی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اگلے 15 ہی منٹ میں مائسا فروٹ ٹرائفل بنا چکی تھی اور اب کچن سے نکلتی اپنے روم میں جانے لگی، جب حوزان نے اچانک سے اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے کمرے میں لا کھڑا کیا۔ لیکن ہال میں بیٹھی نازلی نے یہ منظر بخوبی دیکھا۔ وہ صبح سے حوزان پر نظر رکھے بیٹھی تھی اور اب موقع ملتے ہی وہ دبے دبے قدموں سے چلتی ہوئی حوزان کے تھوڑے کھلے دروازے کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ مائسا نے شانے اچکاتے پوچھا، مگر اس کا ایک لفظ بھائی باہر کھڑی نازلی کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان مزید کھلے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے تھوڑا اندر کو جھانکا۔ کچھ نہیں میری پیاری بہنا۔ حوزان نے اس کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ پھر جیسے ہی حوزان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ نازلی دروازے پر کھڑی ہے، ویسے ہی مائسا نے آئینے سے نازلی کو دیکھا، جس کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ کیا حوزان مائسا کا بھائی ہے؟ مطلب یہ دونوں بہن بھائی ہے اور رینا بھی ان کی بہن ہے؟ اگر تینوں بہن بھائی ہے تو چھپا کیوں رہے ہیں؟ چھپ کر کیوں مل رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ نازلی کے ذہن میں ان گنت سوالات نے گردش کی۔ وہ جھڑک گئی تھی اپنے ذہن میں رقص کرتے سوالات میں۔ مائسا میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو تایا جان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم ان کے چھوٹے بھائی کے بچے ہیں۔ حوزان نے یہ حقیقت نازلی پر افشا کی تھی اور پھر دروازے پار کھڑی نازلی پر ایسی حقیقت افشا ہوئی کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ زمین پھٹی ہے یا آسمان اس پر آ گرا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کے بھائی؟ لیکن بابا کے تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ فسو خیزی میں ڈوب کر بڑبڑاتے نازلی نے اپنا گھومتا سر تھاما۔ اسے لگا جیسے کوئی بھاری پہاڑ ٹوٹ کر اس پر آ گرا ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی آپ، تایا جان کو پتہ نہیں چلا اور نہ ہی تائی جان کو، اور مجھے تو لگتا ہے ان کے بچوں کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ بابا کے ایک عدد بھائی بھی ہے جن سے وہ ناراض ہے۔ مائسا گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتی گئی اور دروازے کے پار کھڑی نازلی برف کا مجسمہ بن گئی۔ ڈھیروں سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ بابا کے بھائی بھی ہے، لیکن بابا نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زنجیر میں باندھ دیے گئے ہو۔ ذہن معاف ہوا تو بے یقینی ہر سو پھیلی۔ بابا نے تو کہا تھا ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، پھر بھائی کہاں سے آ گئے؟ کیا وہ جو سن رہی تھی یہ سچ بھی تھا کہ نہیں؟ مائسا کہہ رہی ہے کہ بابا اپنے بھائی سے ناراض ہے، لیکن مجھے ان سب کے بارے میں کیوں نہیں پتا؟ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگ رہا ہے میں خواب میں ہوں۔ بڑی
इतनी बड़ी हकीकत मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। मुझे बाबा के पास जाना होगा, मुझे बाबा से पूछना होगा, अगर ये सच है तो बाबा ने हमें क्यों नहीं बताया। नाज़ली का सर भारी हो गया। एक दफ़ा दिल से आवाज़ आई कि अपने कदम कमरे में बढ़ाए, मगर दूसरी तरफ ही आवाज़ आने लगी कि बाबा से जाकर पूछे। आखिर इतनी बड़ी हकीकत से पर्दा उठने की सूरत में वो करे तो क्या करे। करे तो करे क्या? मुझे जाना होगा, मुझे बाबा पास जाना होगा, वही मुझे सच बता सकते हैं। वो अपने हवास में नहीं दिखाई दे रही थी। कमरे में खड़े हौज़ान और मायसा की निगाहें मुसलसल उस पर ठहरी हुई थी। फिर देखते ही देखते जैसे ही वो अपने कदम पलटने लगी और वहाँ से जाने लगी, उसी वक्त हौज़ान के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। फिर उसने आगे बढ़ते एक झटके से दरवाज़ा खोला और फ़ौरन से नाज़ली का बाजू पकड़ते अंदर को खींच लिया। वो पहले ही घबराई हुई थी कि इस अचानक अफ़तादगी पर मज़ीद घबरा गई। दिल में वसवसे, अंधेरे, अंदेशे, डर, खौफ, क्या कुछ नहीं बैठने लगा। फौजान ने उसे अंदर खींचते दरवाजे को लॉक लगा दिया। ज़बरदन नाज़ली को लगा कि उसका धड़कता दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। सब सुन लिया तुमने? यकायक पलटते फौजान ने अपनी खून छलकाती नज़रों से नाज़ली के चेहरे का इहाता किया तो डरी सहमी नाज़ली एक नज़र फौजान को तो कभी एक निगाह मायसा पर डालने लगी। ज़बरदन मायसा तो कड़े तेवरों से सहूलत से बेड पर जा बैठी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ नाज़ली तुमसे, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली? फिर वक्त उसके चेहरे के तासुरात और अंदाज ऐसे थे कि अगर नाज़ली हाँ बोलेगी तो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। उसके अल्फाज कांपने, हाँफने, हकलाने और लरजने लगे। उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। सच में कुछ नहीं सुना? मुझे तो पता नहीं। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो। मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। वो साफ इनकार करती हुई दरवाजे की सिमत भागी, मगर इससे पहले ही हौज़ान ने उसे बाजू से थामते दीवार के साथ पिन किया। मायसा मायसा ने और मैंने खुद देखा है, तुम दरवाजे के बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। हमारी पर्सनल बातें तुमने सुन ली। हम कौन है ये भी तुम्हें पता चल गया है। हमारा आपस में क्या रिश्ता है ये भी तुम जान गई हो। हम किस मकसद के लिए आए हैं इस सब का तुम्हें इल्म हो गया है। मायसा ये तो हमारा सच जान गई है, अब बताओ इसके साथ क्या करे। इसे छोड़ भी नहीं सकते वरना ये बाहर जाकर सबको सच बता देगी। फौजान ने नाज़ली के अतराफ में फैलाए बाजू का घेरा तंग करते गर्दन पर चटकते मायसा को देखा तो वो अब उठकर उनके करीब आने लगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पक्का मैं कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दे। मायसा और हौज़ान के खतरनाक तासुरात ही तो उसे डरा रहे थे। भाई ऐसा करे इसका गला दबा दे, क्योंकि ये सच जान गई है, अब हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। वो सफाकत से कह रही थी। नाज़ली को रह रहकर गुस्सा आया कि वो क्यों उनकी बातें सुनने आ गई थी। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ गला दबाने के बाद इसकी बॉडी के पार्ट्स अलग थलग करके समंदर में फेंक दो, कहीं इंडियन ड्रामास की तरह गला दबाने के बाद भी ये जिंदा ना हो जाए। वो आपस में बात कर रहे थे और दीवार के साथ पिन हुई नाज़ली का दिल बंद सा होने लगा। उसकी आंखों में आंसू रवानगी से आए। फिर जैसे ही उनकी बहने की बारी आई, नाज़ली अपना चेहरा हथेली में गिराती ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसे इस तरह से बच्चों की तरह रोते देख हौज़ान और मायसा बेपलट हुए। चेहरे की सख्ती कहीं दूर चली गई। वो लगातार हिचकियों में रोती दीवार के साथ रगड़ती हुई नीचे बैठती चली गई तो हज़ान फौरन से झुककर फर्श पर उसके करीब बैठता उसके चेहरे पर मौजूद हाथों पर हाथ रख गया। नाज़ली नाज़ली रो क्यों रही हो यार? नहीं तुम्हारा गला दबाते, नहीं तुम्हें समंदर में फेंकते, प्लीज़ यहाँ देखो मैं मजाक कर रहा था, सच में हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। हाँ नाज़ली भाई और मैं मजाक कर रहे थे, मगर तुम तो सीरियस ही हो गई। प्लीज़ रो नहीं नाज़ली, तुम्हारे आंसू भाई का दिल पिघला रहे हैं, तुम्हारे आंसू भाई को दर्द दे रहे हैं। नाज़ली के चेहरे से हाथ हटाती वो शरारती लहजे में बोलती। हौज़ान को छेड़ने लगी तो एकाएक हौज़ान ने उसे कोनी मारी। दफतर नाज़ली ने अपना हथेलियों में गिराया चेहरा उठाया और नशीली भीगी निगाहों की टुकटुकी हौज़ान पर बांधी। आप मजाक कर रहे हैं? ग्रे आंखें उसके नैनों से टकराई तो हौज़ान को पूरी दुनिया उसमें डूबती हुई महसूस हुई। फिर बेख्तियार ही उसका सर इस बात में हिला और उसने नरमी से नाज़ली के हाथों को अपने हाथों में कैद करते उसे उठाना चाहा, लेकिन उसकी ये जसारत नाज़ली की शरियानों में खून की रफ्तार को तेज़ तेज़ दौड़ा गई। उसका दिल धड़का। फिर वो हौज़ान के पीछे खींची चली गई। हौज़ान ने उसे बेड पर बैठाया और ख़ुद उसके करीब बैठ गया। नाज़ली हम जानते हैं तुमने सब सुन लिया है, बल्कि हम तुम्हें सुनाना ही चाहते थे। फौजान ने तहमल से बात का आगाज़ किया। मायसा सोफे पर जा बैठी, लेकिन इस दौरान फौजान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नाज़ली के भीगे चेहरे से आंसू साफ करने लगा। मगर उसकी ये हालत नाज़ली के
نازلی کے اسٹمک میں تتلیاں اڑانے لگی، مطلب جو میں نے سنا وہ سب سچ تھا۔ نازلی کی نگاہیں اٹھی اور فوزان کی گال پر موجود ہلکے سے تل سے جا ٹکرائی۔ فوزان نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر رومال کو اپنی جیب میں ڈالتا وہ تھوڑا سا فاصلہ قائم کر گیا۔ ہاں، تم نے جو بھی سنا وہ سب سچ تھا۔ تمہارے بابا اور میرے بابا آپس میں بھائی ہے، سگے بھائی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، جب ہم سب چھوٹے تھے، ہم سب بچے تھے، تب ایک طوفان آیا اور 2 گھروں کو الگ کر گیا۔ 2 بھائیوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی اور تمہارے بابا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رشیا آ گئے۔ فوزان نے پہلے مختصر پھر بعد میں تفصیل سے اسے ایک ایک بات بتائی تو نازلی کا ہونکوں کی طرح منہ ہی کھل گیا۔ اتنی بڑی حقیقت اور اس بارے میں ایک دفعہ بھی پیلس میں کوئی بات نہ ہوئی؟ مطلب بابا کے ایک بھائی پاکستان میں ہے اور آپ سب ان کے بچے ہیں۔ فوزان نے سب بتایا تھا مگر ابھی زی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ راز ابھی تک راز ہی تھا۔ تو اس لحاظ سے آپ میرے کزن ہوئے۔ وہ سارا خاکہ اپنے ذہن میں فٹ کر رہی تھی۔ فوزان مسکرایا تو مائسہ بھی مسکرا دی۔ صرف کزن نہیں، ہونے والا شوہر بھی۔ فوزان اس پر ایک کے بعد ایک دھماکہ کر رہا تھا اور اس دھماکے نے نازلی کی آنکھوں کی پتلیاں کئی حد تک پھیلا دی تھی۔ کیا شوہر؟ آپ میرے شوہر؟ مگر آپ تو میرے سر ہے۔ وہ جتنا حیران ہو سکتی تھی اس وقت ہو گئی۔ پھر فوزان نے بمباری کرتے ہوئے اپنے رشتے سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ ہم سب کزنس کی نسبت بچپن میں طے ہو گئی تھی، مائسہ کی ہرمان سے، میری تم سے اور اے جے کی اینا سے، مگر برسوں پہلی دشمنی اس ڈور کو بھی توڑ گئی۔ فوزان کا لہجہ دھیما پڑا۔ اتنی بڑی ماسٹر مائنڈ پلاننگ پہلے مائسہ اور اینا پیلس میں آئی اور غلط فہمی میں بھائی کی شادی مائسہ سے ہو گئی، لیکن بھائی تو کہتے ہیں ان کی منگیتر رومیزہ کو مائسہ نے مارا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اتنے رازوں سے پردہ اٹھا کے نازلی کے لیے اتنا سب ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ نہیں میری جان، رومیزہ کو میں نے نہیں مارا، ہم تو غلط فہمی میں پہلے سے آئے تھے اور یہاں آ کر یہ سب ہو گیا۔ مائسہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئی۔ اگر رومیزہ کو کچھ نہ ہوتا، اس کا نکاح بھائی سے ہو جاتا، پھر آپ کیا کرتی؟ نازلی کو تجسس سا ہوا۔ میری جان، پہلی بات ایسا نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو میں تمہارے بھائی کا نکاح رکوا دیتی۔ مائسہ نے کہا لگایا، البتہ یہ ساری پلاننگ زی نے کی تھی۔ اگر رومیزہ نہ مرتی تو وہ پہلے سے ہی ان کا نکاح رکوانے کے بارے میں سارا منصوبہ بنوا چکا تھا، مگر شاید تقدیر کو بھی یہی منظور تھا کہ ہرمان کا نکاح مائسہ سے ہو۔ پھر تقدیر کے آگے بھلا انسانوں کی کہاں چلتی ہے؟ آپ نے بابا کو کیوں نہیں بتایا؟ اگر ہم تایا جان کو بتا دیتے کہ ہم کون ہیں تو یقیناً وہ ہماری ایک بھی بات نہ سنے بغیر ہمیں واپس پاکستان بھیج دیتے۔ دادی جان نے کہا تھا کہ پہلے غیر بن کر ان کے دل میں جگہ بناؤ، اس کے بعد سچائی سے پردہ اٹھانا۔ جواب فوزان کی جانب سے آیا۔ پھر آپ نے مجھے کیوں بتایا؟ اس کا سوال پر سوال کرنا بنتا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت تھی، یوں ہی فراموش تو نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو اس لیے۔ وہ کھڑوس شخص مسکرا رہا تھا۔ نازلی 2 سیکنڈ صدمے میں غرق ہوئی۔ میں نازلی آفندی، سر فوزان کی ہونے والی بیوی؟ لیکن میں تو ان کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایسا ڈراموں میں دیکھا تھا کہ کل کو جو اسٹوڈنٹ ہوتی ہے وہی بیوی بن جاتی ہے، لیکن یہ ڈراموں والا سین میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ لیکن بابا تو میری شادی کہیں اور کر رہے ہیں، ان کے دوست اور ان کا بیٹا مجھے دیکھنے آ رہے ہیں آج۔ نازلی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، انکار کر دینا۔ فوزان نے سہولت سے کہا، مگر اتنا آسان تو نہ تھا۔ کیسے؟ میں نے ابھی رات کو ہی بابا کو ہاں کی ہے۔ نازلی کو پریشانی نے آ گھیرا۔ بابا کو کی ہے، لڑکے والوں کو تو نہیں نہ کی؟ فوزان کے پوچھنے پر نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، اپنا خرافاتی دماغ کام پر لگاؤ اور کچھ ایسا کرو جس سے تمہارے بابا کے دوست خود ہی رشتے سے انکار کر دے، اور تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اپنے لیے نہیں میرے لیے، کیونکہ نازلی آفندی حسنین صرف فوزان خانزادہ کی ملکیت ہے۔ فوزان کا جنونی انداز میں اس طرح نازلی کو اپنی ملکیت کہنا اسے تو زمین سے آسمان پر ہی بٹھا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔